लेकिन पूरे मुल्क में गूंज है, और वो ये है कि एक तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब वफाक बनती है और लोग अपने ईवान में अपनी सीटों को संभालते हैं, तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके केस को कमज़ोर करे। इस हुकूमत को तो शुक्र करनी चाहिए थी जब 16 सीटों के साथ आकर के इन्होंने पूरी हुकूमत संभाली। जिस तरह लोग कहते हैं इनको तो शुक्र करनी चाहिए थी कि अपनी सीटों पे बैठ गए, वरना जिस तरह गालिब कहता है, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इनके पले तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है, और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आईन में तरमीम कर ले। पहले तो ईवान में हमारी सीटों से होकर के अपनी मेजॉरिटी पूरी कर ली, लेकिन जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम करना एक सीरियस इशू है। आईन में जब तरमीम हुआ करती है तो सारी दुनिया तरमीम करती है। आईन कोई सहीफा नहीं है कि इसमें आप तरमीम न करें, लेकिन दुनिया में जब भी तरमीम होती है तो वो कंसेंसस से होता है और उन चीज़ों पे तरमीम आती है जिसमें कौम की ज़रूरत हो। इंडिया के आईन में 106 तरामीम हुई है, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा उनकी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, बाकी कभी मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही, लेकिन वो तरमीम एक कंसेंसस के साथ हुई है। अमेरिका में एक मरतबा जजेस को बुलाया गया जुडिशरी कमेटी के सामने और उन्होंने कहा कि यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है और अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, और यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है कि वहाँ सारे इख्तियारात एक बंदे में सुपुर्द कर दी गई, उसमें ताकत दिया गया। जनाब स्पीकर, जब 18वीं तरमीम हुई कंसेंसस के साथ, यूनिटी के साथ, पूरे कौम के साथ, सारे इदारे आपने डिवॉल्व कर लिए हैं सारे इकाइयों पे, उसको पूरे दुनिया ने माना, पार्लियामान ने माना, उस पे लोगों ने सेलिब्रेट किया। 101 आर्टिकल में आपने चेंजेस की। 26वीं तरमीम में जिस वक्त आप आए, आप 56 अमेंडमेंट के साथ आए, 56 को रिड्यूस करके 25 अमेंडमेंट्स पे आप आए। 25 आर्टिकल में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे और उसमें से फिर आप 18 पे आए, और 18 में हुकूमत की जो अमेंडमेंट्स थी उनमें 4 आर्टिकल पे हमें शदीद इख्तिलाफ था, और उनमें से इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जजेस की मुद्दत मुलाजिमत और इलेक्शन कमीशन को दवाम बख्शना, ये बड़ा इस पे हमें एतराज़ था। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी इस वक्त आपने जो चीज़ें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी, आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। उस वक्त आपने अटैक कर लिया था अदलिया पे, इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लीक हुआ है, पहली बात तो यह है कि क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, मैं 4 पॉइंट्स अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं 27वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूं। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को वफाक से को हमने देने हैं सुबह से लेके। एजुकेशन अब इर्रिवर्सिबल है। एजुकेशन दुनिया में हमारे आईन ने हमें डाल दिया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है। अमेरिका के आईन में कहाँ लिखा है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है? लेकिन ये सरकार स्टेट करती है। आपने जब एजुकेशन को डिवॉल्व किया तो उसके साथ 2700 स्कूल और कॉलेजेस आपने सूबों को दे दिए। इसको आप इस स्टेज पे रिवर्स कर रहे हैं, जबकि केपीके की हुकूमत कोशिश कर रही है कि जब से ज़्यादा वो अपने पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा कंसंट्रेट करे वुमेन एजुकेशन पे। ये तो कभी आपकी वफाक की पॉलिसी नहीं रही। आप अभी पॉपुलेशन वापस लेना चाह रहे हैं सूबों से, और पॉपुलेशन आप लेना चाह रहे हैं जबकि सूबों के साथ आपका पॉपुलेशन, इसके लाइट सर्विसेज और सोशल सर्विसेज ऑलरेडी जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं
کہ 11واں ایوارڈ کب آئے گا. آج تک 7واں ایوارڈ جو ہے وہ ایکسٹینشن سے چلا آ رہا ہے جو 2009 میں تھا. 2010 میں 18ویں ترمیم کے مطابق اس کو ری وزٹ ہونا تھا, وہ نہیں ہو سکا. 8 اور 9 کو دوبارہ کر رہے تھے, 8 نہیں ہوا. جناب اسپیکر, آپ نیشنل فائنانس ایوارڈ کے متعلق جو آرٹیکل 160 ہے, آج تک جب سے آئین بنا ہے اس میں کبھی کسی نے امینڈمنٹ نہیں کی, اس کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا. 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں, آپ اپنے ابھی پاک کے پی کے کا حصہ ہے آپ کے پاس فار انسٹنس 14.28% ہے, جبکہ ابھی 19% ہونا چاہیے, اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں, تو آپ پورے وفاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا, یہ سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا. جناب اسپیکر, لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ آ رہی تھی. مولانا صاحب آئے, مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی. شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے, اور آپ کے ساتھ شاید کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا, لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے. جناب اسپیکر, وہ کمیٹی جو ہم نے بنائی تھی, جس میں ہم پیش ہوئے تھے, جس میں مولانا صاحب نے لاسٹ نائٹ پہ انہوں نے بڑی اس کو سیو کیا تھا, ہم امید کر رہے تھے کہ کامن سینس پریویل کرے گا. جناب اسپیکر, یہ ایسا وقت ہے کہ قوم بہت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, تناؤ بہت بڑھ چکا ہے, دہشت گردی عروج پر ہے, خسارہ ٹاپ پر ہے, لوگ اپنی زندگی کو مزید داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اس وقت پاکستان کی سالمیت کا فکر کرو, خطرے میں نہ ڈالو بعض لوگوں کے لیے. جناب اسپیکر, لیک ورشن جس وقت حکومت کا آیا تھا تو 56 آرٹیکل تھی. وہ لیک ورشن شاید مولانا صاحب کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ پیش. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہو کر کے بینچ آیا, وہاں آرٹیکل 243 میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت آپ اس لاس کو پروٹیکشن دینا چاہ رہے تھے. جناب اسپیکر, آئین میں ترمیم اس ایوان کا حق ہے, اور اس ایوان میں ایگزیکٹ ان لوگوں کا حق ہے جو مینڈیٹ لے کے عوام کے پاس آئے ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے, آئین کے روح کے منافی ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے, اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے, کوئی ایسے ترمیم نہ لے کے آئے جس سے عدلیہ مزید داؤ پہ لگ جائے. آلریڈی ڈیموکریسی بڑی فریجل ہے, آپ کے عدلیہ پہ عوام کا کوئی اعتماد نہیں رہا. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک چیز اپنا یاد کرا رہا ہوں. جس وقت یہاں ترمیم کی جا رہی تھی, آپ کے وزراء نے یہاں میں یہ کہا کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں, بینچ ہم لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ججز کی تعداد, میں نے آپ کو کمپیئر کرا کے بتایا تھا کہ انڈیا میں 28 وہاں اسٹیٹ سے, ان میں 25 ہائی کورٹ سے, 1114 ان کے کیسز جو ججز تھے ہائی کورٹ کے ججز, لیکن سپریم کورٹ کے صرف 33 ججز تھے. میں نے آپ کو اس وقت کہا, یہ میرے پاس 16 سپٹمبر 2024 کا ڈیٹا ہے, میں نے سیوان کے سامنے رکھا کہ 16 سپٹمبر 12 بجے سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ کیسز کی تعداد 55,000 تھی. آج جناب اسپیکر, ایک سال بعد سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز کی پینڈنسی ہے. کہاں گئے آپ کی سینئر ججز؟ کون سے پروگریس آپ نے دکھایا؟ وہ پروگریس آپ نے نہیں دکھانا تھا, عوام کی خاطر آپ نے نہیں کرنا تھا. آپ نے کورٹ میں ایک بینچ بنانا تھا جو آپ کی مرضی کے فیصلوں کے لیے آپ استعمال کریں. جناب اسپیکر, اس ایوان میں بہت سارے لوگ آئے. جب اس ایوان میں انٹر ہوتا ہوں تو اس پہ بڑے ساری دیواروں پہ بڑے نام دیکھتا ہوں. اس ایوان میں چاروں صوبوں میں اور اس ایوان میں ہر الیکشن کے بعد تقریباً 1000 بندہ آتا ہے. 800 ٹو بی پریسائز 859 کنسٹیچوئنسیز ہے.
جناب اسپیکر ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں چلے گئے، بل لیگیسی بہت کم چھوڑ گئے، اور لیگیسی الاؤ کر کے اس میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ٹرائل ہو سکتا ہے ایک ملٹری. بس سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی کہ 45 دن کے اندر اندر وفاقی حکومت لیجسلیشن کر کے وہ جو کنوکٹ ہے ان کو رائٹ آف اپیل دے دے. رائٹ آف اپیل دینا ایک اسلامی حق ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کو کائنڈلی امپلیمنٹ کرو. ہم نے اپوزیشن کی طرف سے بل دیا ہے کہ وہ رائٹ آف اپیل دے دے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو رائٹ آف اپیل دے دے. اس وقت آپ کا لا منسٹر نہیں بیٹھا ہوا، لیکن انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ خود بھی وکیل ہے. یہ لوگوں کا رائٹ ہے ود ان 45 ڈیز آپ ان کو رائٹ آف اپیل دے، یا ہمارا بل سامنے رکھ دے یا اپنا بل لے کے آئیں، لیکن وہ رائٹ آف اپیل دے دے. آپ کی عوام اس وقت سفر ہو رہی ہیں، وہ آپ ختم کرا دیں. جناب اسپیکر، دوسرا میں کے پی کی طرف سے ایک ایشو اٹھاؤں گا. یہاں رانا صاحب اس وقت ایوان میں نہیں بیٹھے، میر مقام صاحب بیٹھے، اگر وہ اس پہ وضاحت دیں گے. پنجاب کی حکومت نے کے پی میں وہاں ویٹ پہ ترسیل پہ جناب اسپیکر پابندی لگائی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی، ہم وہاں جو سسٹم ہے پرمٹ والا، جناب اسپیکر وہ فرمٹ کا سسٹم جس سے آپ ویٹ کو روکیں گے. کے پی کے کو میں آپ کو فگرز دیتا ہوں جناب اسپیکر. ہمارے کے پی کو تقریباً 5.3 ملین ٹنز کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. 1.3 ملین ٹن سالانہ اپنا لوکل ہے، 3.5 ملین ٹن کی ہم ریلائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے عوام میں ایک اضطراب بڑھ رہا ہے. وہاں پرائس فوڈ کی بڑھ رہی ہے، آٹے کی قیمت بڑھ رہا ہے، آپ نے پابندی لگائی ہے. یہ آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے پالیسی بنائی، ویٹ پالیسی 2025، اور اس پالیسی کے مطابق ہم انشور کریں گے کہ اس کو ڈی ریگولرائز کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے آج کل 20 مہینوں میں اس نے 34 فارن وزٹ کیے ہیں. لگتا ہے آج کل وہ سفر کی نماز میرا خیال اسلام آباد پڑھتے ہیں اس کے تارٹ صاحب کے ساتھ بھی. تو وہ ادھر جناب اسپیکر ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ آپ توجہ دے دیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جناب اسپیکر میں ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ سے 2 پوائنٹ، یہ جناب اسپیکر ایمان میں پارلیمنٹ میں صوبے میں جس کے پاس میجارٹی ہے اس صوبے کا حق ہے کہ اپنے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چینج کر لے. اس ایوان میں جناب اسپیکر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، پھر شجاعت صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب اسپیکر شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، پھر راجہ صاحب آ گئے تھے. یہ اس پارٹی کا حق ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا، دوست محمد کوسا صاحب تھے، پھر شہباز صاحب آ گئے تھے، پھر بزدار صاحب کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے تھے. جناب اسپیکر ہم نے بھی کے پی کے میں ایسا چینج کیا ہے، ہمارے مینڈیٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے. اب وزیر اعلیٰ اپنا کیبنٹ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی گائیڈ لائنز اپنی لیڈر سے لینے کے لیے جیل جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس کی اجازت نہیں ملی. ہم سارے اپوزیشن یونانیمس ہو کر کے ایک ریزولوشن پٹ کرتے ہیں، ہم اسپیکر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ رولنگ دے دے. ہم یونانیمسلی کہتے ہیں ایک اکائی کا سربراہ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے ان کو اجازت دی جائے کہ خان سے ملے. ہم سارا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ رولنگ دے، ان سے پوچھیں، ان سے ریکوائر کرائیں کہ انشور کرائیں. اس سے عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے، عوام میں بڑوں دوریاں پیدا ہو چکی ہے. اس سے اب نفرت کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے وہ نفرت والی باتیں کریں، لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے. جناب اسپیکر ہم ایوان کو ہمیشہ مضبوط کرتے ہیں، اس چیئر کو ہم ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں، کائنڈلی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرو. اس کے ساتھ میں آخر یہ پوائنٹ بتاؤں گا جناب اسپیکر، جناب ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہمارے. جناب اسپیکر میں آخر میں ایک بات اپوزیشن کی طرف سے کہوں گا. ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا، we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. جناب اسپیکر ہمارے ساتھ تو زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں. اوور نائٹ کنویکٹ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کرایا گیا، نکالا گیا، اور 7 اگست 2025 سے یہ پوزیشن خالی ہے. یہ عمر صاحب کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹوایا ہے.
جناب اسپیکر ہم نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے. ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, وہ خان نے منتخب کیا ہوا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. آپ آئیں آپ نوٹیفیکیشن پہ آئیں, آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. جناب اسپیکر یہ تو ہمارا حق ہے. رول 39 میں آپ کے لا منسٹر نہیں ہے لیکن آپ کو انفارمیشن منسٹر ایکسپلین کر دے گا. جناب اسپیکر آرٹیکل 66 اور 67 آئین کے مطابق اس اسمبلی نے رولز بنائے ہیں اور رولز جیسے آپ بنائیں اس پہ عمل کروائیں. فار انسٹنس انڈیا میں ایک رول یہ ہے کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن پارٹی کو تب ملے گا جب وہ پارٹی 55 سیٹیں جیت چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والا جو لوک سبھا تھا اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے رولز پہ پورا نہیں اترتا, اور یہ آئینی رولز ہے. ہمارے بھی آئینی رولز ہے. ہمارے آئینی رولز میں یہ لکھا ہوا رول 39 میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ حق اپوزیشن کا اور عددی تعداد اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. ہم نے 74 MNA کے ساتھ 72 MNA کے ساتھ ہم یہاں ایوان میں ہماری میجارٹی 180 جب بیٹے تو ہم تھے 91. آج ہم بیٹے آپ نے کنویکٹ کروا کے نکال کے اب ہم ہیں 76. ہم نے 74 کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. مجھے یہ بھی امید ہے مولانا صاحب بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کریں گے. وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ایوان کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس رول آف لا کے لیے, ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف محمود خان اچکزئی صاحب. جناب اسپیکر میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں, یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہیں, یہ ایوان مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ رول کنسٹیٹیوشنل ہے, مہربانی کر کے آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ وہ فارملی اپنا یہ سنبھال لے. ادروائز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سیٹ سنبھال ہی لیں. تھینک یو جناب اسپیکر, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے.